हालेलुया। हम की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदा के हुजूर में हम सब मौजूद हैं और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। आमीन। ये खुदा भला है और उसकी शफ़क़त जो है वो अबदी है और उसका प्यार निराला है और अपने लोगों पर हमेशा फजल करता है। आमीन। आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस देखेंगे। आज जो खुदा का कलाम हमारे लिए है, आज जो खुदा की फेवर हमारे लिए है, मेरे साथ निकालेगा दूसरा ग्रंथियों और उस रसूल का खत ग्रंथियों के नाम दूसरा ग्रंथियों और उसका पहला भाग और उसकी तीसरी आयत। तीसरी आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा ग्रंथियों पहला बाब उसकी तीसरी आयत। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। आमीन। आमीन। सब कुछ शिरकत के बैठ जाए। कलाम मुक़द्दस में से आज जो हमने पढ़ा है, पॉल इस बात को लिखता है, कहता है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो। क्या कहता है? हमद हो। हम के लफ्ज़ी मायने है तारीफ के, और जब खुदा की तारीफ की जाती है तो इसका मतलब है कि बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में से बयां होती है, और जब हम खुदा की तारीफ करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी जो बरकतों से भर जाती हैं, क्योंकि तारीफ करना जो है, खुदा की तारीफ करना हम सब पर लाजिम है, और जब हम खुदा की तारीफ करते हैं तो बरकत पाते हैं। और यही बात हमें पौल जो है वो समझा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। हर तरह की तसल्ली का। इंसान जो है बहुत सारी परेशानियों में रहता है, बीमारियों में रहता है, मुश्किलातों में रहता है, और खुदा जो है वो हर तरह से हमें क्या करता है? तसल्ली देता है। आमीन। वो कहता है मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, और मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, और वो हमें तसल्ली देता है। और खुदा जो है वो हमसे प्यार करता है, इसीलिए वो बार बार हमारे पास आता है, कहता है देव मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। और जब वो अपने दिल अपना हाथ जब हम पे बढ़ाता है, दरवाजा नॉक करता है, हमारे दिल के दरवाजों को खटखटाता है, तो फिर जरूरत इस बात की है कि हमें अपने दिल के दरवाजों को खोलने की जरूरत है। जब हम अपने दिल के दरवाजों को खोलेंगे तो हम अपने जब खुदा को वेलकम करेंगे तो यकीनन जिस घर में खुदा आ जाता है उस घर में बरकत आ जाती है। आमीन। हालेलुया। जिस घर में भी खुदावंद यीशु मसीह गए हैं उस घर में बरकत आई है, और उस घर से बीमारियां जाती नहीं है। ज़कई का हवाला हम अक्सर देखते हैं, ज़कई ने भी अपने दरवाजे खोले, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे आज इस घर में रहना जरूर है। और जब वो खुदावंद यीशु को देखकर खुश हुआ तो उसने अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया। और दरवाजा खोला क्या है? उसने कहा कि मैंने अगर किसी से नाहक लिया तो उसको 4 गुना जो है वो वापस करूंगा, और अपना आधा माल जो है वो गरीबों में बांट दूंगा। ये उसकी बात थी, ये उसकी जो है खुदा के साथ मोहब्बत थी, रफ़ाक़त थी, क्योंकि उसने अपने दिल को खोल दिया था। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी खुश होकर ये बात कही कि आज इस घर में
نجات آئی ہے. ہاللیلویا. جب ہم اپنے دل کے دروازے کو کھولتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے گھرانوں کے اندر نجات آتی ہے. جس طرح پالوس اور سیلاس جب قید میں تھے تو وہاں کا جو دروگا تھا وہ بھی دیکھیں کس طرح کڑی نگاہ ان پر رکھی تھی, ان پر پہرا دے رہا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے خدا کے جلال کو دیکھا, جیسے ہی اس نے خداوند کی تعریف سنی, تو دیکھیں کہ وہ فوراً ان کے پاس آیا اور اس نے کہا صاحبو بتاؤ میں کیا کروں. پالوس اور سیلاس کو وہ کہتا ہے پہلے ان پر ہی نگاہ رکھی ہے, ان پر پہرا دے رہا ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے. لیکن جب خدا کا جلال اس نے دیکھا تو اس نے کہا صاحبو بتاؤ کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ تو اور تیرا گھرانہ یسوع پر ایمان لائے گا تو نجات پائے گا. جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں, جب ہم اپنے خدا پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ ہمیں تسلی دیتا ہے اور اپنی رحمتیں جو ہیں وہ ہم پر برساتا ہے, کیونکہ وہ اپنی رحمتوں کو برسانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے. امثال 22 باب اس کی 9 آیت پڑھیں گے. جی, امثال 22 باب اور اس کی 9 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے. آمین. جو نیک نظر ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم سب کہتے ہیں اسی نیک نظر سے ساڈیاں تے اسی تے کسی ول نظر نہیں چکتے, بری نظر نال نہیں دیتے. اسی دیکھ کے اکھ نال سارے نوں دیکھنے ہیں. انج ہی ہم پنجابی دی مثال کہہ سکتے ہیں, وہ ساری کہتے ہیں ایک اکھ نہیں دیکھنے. اسی تے کلام مقدس نے کیا فرمایا ہے, کہتا ہے جو نیک نظر ہے برکت پائے گا. آمین. جو نیک نظر ہے نا وہ برکت پاتا ہے. یعنی کہ جو اپنی راہ پر چلتا جاتا ہے, سیدھی راہ پر چلتا ہے, جو ادھر ادھر نہیں دیکھتا, جو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا, جو کسی کی عیب چوئی نہیں کرتا, جو کسی کے خلاف کوئی باتیں نہیں کرتا, گھمنڈ نہیں رکھتا, بدی نہیں کرتا, چوری نہیں کرتا, گناہ نہیں کرتا. کلام مقدس کہتا ہے جو نیک نظر ہے وہ برکت پائے گا. ہم لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے اگر ہم جیلس ہوتے ہیں یا ہم بری باتیں سوچ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری نظر جو ہے وہ نیک نہیں ہے. لیکن کلام مقدس میں فرماتا ہے جو نیک نظر ہے وہ برکت پائے گا. ہاللیلویا. جو نیک نظر ہے وہ برکت پاتا ہے کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے. اپنی روٹی میں سے وہ مسکینوں کو دیتا ہے. مسکین لوگ جو غریب ہیں, محتاج ہیں, جو یعنی کہ کوئی کام نہیں کر سکتے, اپاہج ہیں, تو ان کے لیے کلام مقدس فرماتا ہے کہ جو اپنی روٹی مسکینوں کو دیتا ہے وہ برکت پائے گا. آمین. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی کی ہیلپ کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس شخص کی ہیلپ کی ہو جو محتاج ہے, جو غریب ہے, جو مسکین ہے, جو کچھ نہیں کر سکتا؟ اگر ہم اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے حضور سے برکت پاتے ہیں. آمین. زبور 147 اس کی پہلی ہے. زبور 147 ذرا جلدی سے پڑھ لیجیے. خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند کی حمد کرو کیونکہ خدا کی مدد سرائی کرنا بھلا ہے, اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے. آمین. خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو. پہلے بھی ہم اسی بات پہ بات کر رہے ہیں. حمد مطلب تعریف کرنا. جب خداوند کی حمد کریں گے تو پھر لکھا ہے خداوند کی مدد سرائی کرو, خداوند کی پرستش کرو, خداوند کی ستائش کرو, کیونکہ اس
سے دل کو پسند ہے، خدا کو پسند ہے. اور ستائش کرنا یہ اچھی بات ہے. جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، تو خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے. آمین. داؤد کو خدا کیوں پسند کرتا تھا؟ کیونکہ خدا کے حضور میں وہ خدا کی مدد سرائی کرتا تھا، خدا کی حمد کرتا تھا، خدا کی ستائش کرتا تھا. اور بے شک وہ بیابانوں میں تھا، وہ کہیں پر بھی رہتا تھا، جہاں پر بھی وہ رہتا تھا وہیں پر وہ خدا کی حمد اور ستائش کرتا تھا. اور وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر جب بیابانوں میں جاتا تھا تو اسے کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہوتا تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر میرا جانور، اگر کوئی میری بھیڑ کو کوئی جانور اٹھا کر لے جاتا ہے تو میں اس کے نکیلے دانتوں سے بھی اسے کھینچ کے لے جاتا ہوں، واپس لے آتا ہوں. کیونکہ اس کو اس بات پہ بھروسہ ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس لیے مجھے کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہے. ہلیلویا. زبور 34 اس کی 10ویں آیت پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن خدا کے جو طالب ہے وہ کبھی کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. ہلیلویا. جو اس کے بچے ہیں وہ کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے. یعنی کہ جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو خدا پر توکل رکھتے ہیں، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے. اگر ہمارا بھروسہ خدا پر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی ہر نعمت سے دور ہیں. اور اگر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں تو خدا جو ہے وہ اپنے آسمان کو ہمارے لیے کھول دیتا ہے. ہلیلویا. خدا اپنا آسمان اپنے لوگوں کے لیے کھولتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. اس لیے کلام مقدس میں سے جو آج ہم نے پڑھا ہے وہ یہ کہ خداوند ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. وہ ہر طرح سے ہمیں تسلی دیتا ہے. وہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزر، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. جو ہم تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق سائے میں سکونت کرتا ہے. جو اس کے ہاتھ کے نیچے رہے گا وہ سکونت کرے گا، تسلی پائے گا. اور جو اس کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہے اس کا مطلب وہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہے. ہم اکثر جو ہے وہ خدا کے گھر میں نہیں آتے. بہت ساری چھٹیاں ہماری ہو جاتی ہیں. ہم جب خدا کے گھر میں جب نہیں آتے تو ہم پریشانیوں میں رہتے ہیں، ہم مصیبتوں میں رہتے ہیں. ہماری بہت ساری پرابلمز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن جیسے ہم خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن بحال کرتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ہماری ساری مصیبتیں ہم سے دور جانا شروع ہو جاتی ہیں. ہلیلویا. کیونکہ خدا ہمارا رہنما ہے، خدا ہماری مدد کرتا ہے اور وہی ہمیں تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، تشفی دیتا ہے. وہی ہماری مدد کے لیے آتا ہے. داؤد کہتا ہے میں اپنے حق کے پہاڑوں کی طرف کہوں گا اور میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے. جب ہماری کمک خداوند سے ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے. جب خدا کے آگے جھکیں گے تو پھر برکت پائیں گے. آمین. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دانیال نبی نے خدا پر بھروسہ رکھا اور اس نے کہا کہ مجھے اگر شیروں کی ماں میں بھی ڈال دیا جائے گا تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. صدرک مصر عبدالنجو نے بھی یہی بات سوچی، اگر ہم جلدی بھٹی میں بھی چلے جائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خدا ہمیں بچا سکتا ہے. کیونکہ بھروسہ جب خدا پر ہوگا تو پھر ہم کسی بھی مصیبت میں چلے جائیں گے، ہمارا خدا ہمیں ہر مصیبت سے بچاتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. لیکن پہلے یہ بات ہے کہ ہم نے خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے. خداوند کی تسلی جو ہے اس پر ہمیں بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا تسلی دیتا ہے.
خدا جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ سپر ہے ہماری. تو اس لیے میرے عزیزو کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خدا کی مدح افزائی کرنا بھلا ہے. خداوند کی حمد کرنا، اس کی مدح افزائی کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. اور جو لوگ خدا کی مدح افزائی کرتے ہیں، جو لوگ خدا کی حمد کرتے ہیں، وہ بابرکت لوگ ہیں. اور آج دیکھیں کہ وہی لوگ آج کامیاب لوگ ہیں جو خدا کی حمد کرتے ہیں، جو خدا کی مدد لیتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں. ان کے زندگیوں میں کبھی کوئی دکھ یا پریشانی نہیں ہے. لیکن جو لوگ خدا سے دور ہیں، جو اور رستے ڈھونڈتے ہیں، وہ پریشانیوں میں بھی رہتے ہیں اور ان پر مصیبتیں بھی رہتی ہیں، اور وہ اپنے دل کا حال کسی کو بتا نہیں سکتے. لیکن جو راست باز لوگ ہیں، جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ بڑی خوشی سے اپنے کارنامے، اپنی باتیں، اپنے خدا کے کارنامے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہاللیلویا. اور یہ بتاتے ہیں کہ میرے خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا، میرے خدا نے میری زندگی میں ایسا کام کیا. جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہی خدا کی حمد اور ستائش پرستش کرتے ہیں، اور وہی خدا کی تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دوسرے رستوں پہ جائیں گے تو ہم کس کی تعریف نہیں کر سکتے، لیکن خدا کی تعریف جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا وہ ہر چیز مہیا کرتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے کہ خداوند کی حمد کرو. جب خداوند کی حمد کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. آمین. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، اور کلام مقدس میں یہ بات لکھی کہ متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کے 7 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو میرا دروازہ کھٹکاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. جو لوگ خدا سے مانگتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں، اور جو لوگ خدا کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، یہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ان کے لیے خدا اپنا دروازہ نہ کھولے. خدا جب اپنا دروازہ کھولتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب اس کا دروازہ کھولتا ہے تو برکتیں آتی ہیں. کلام ایک دروازہ ہے. جب آپ کلام کو کھولیں گے، جب کلام کو آپ پڑھیں گے، جب کلام آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. ہاللیلویا. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر بچے پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ بائبل نہیں پڑھتے، کلام نہیں پڑھتے. اور جب کلام نہیں پڑھیں گے، جب کلام کو اپنی زندگی میں نہیں ریسیو کریں گے تو پھر برکت نہیں آئے گی. کلام کو پڑھنا، کلام کو کھولنا اور کلام کو دوسروں تک پہنچانا یہ برکت ہے. اور جب آپ کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس کے آپ جو ہے وہ برکت کا باعث بنیں گے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو، خداوند کا کلام پڑھنے سے ہی برکت ملتی ہے. کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ جو کلام پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی کسی مصیبت میں نہیں پھنستا. آمین. اس لیے خدا کے کلام پر ہمیشہ ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام پر ہمیں بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو ہم برکت پاتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے. جب ہم خدا کے کلام کی جو ہے وہ تڑپ رکھیں گے تو پھر برکت پائیں گے. جب کلام کی تڑپ ہی نہیں ہوگی ہمارے اندر، جب کلام کے لیے ہم جستجو ہی نہیں کریں گے، جب کلام یہ ہم چاہیں گے نہیں کہ ہماری زندگی میں کلام ہو، تو پھر کیسے برکت ہوگی. کلام ہماری زندگی میں ہوگا، ہم کلام کے لیے جستجو کریں گے، ہم کلام کے لیے تڑپ رکھیں گے، تو پھر کلام کی وجہ سے ہی ہماری زندگی میں برکت آئے گی. ہاللیلویا. کلام سے ہی برکت آتی ہے، کلام پڑھنے سے ہی برکت ہے. تو میرے عزیزو، آج جو ہم نے خدا کا کلام سنا ہے،
یہ ہے کہ ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند رہ سکتے ہیں، لیکن خدا کے طالب کبھی بھی کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ ہلیلویا، کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ بہت بڑا خدا ہے اور ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ خدا اس کلام کو ذرا سے ہم سے